अस्सलाम वालेकुम। कमरे में अब 2 लाशें थीं और ये होटल का कमरा था। फ़ौज़िया फटी-फटी आँखों से कभी लाशों को और कभी मुझे तकती रही। उसी वक़्त दरवाज़े पर दस्तक हुई। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फ़ौज़िया की तरफ देखकर अपने होंठों पर उँगली रखी। उसने मेरा इशारा भाँप कर हौले से अपने सर को तफ़हीमी जुम्बिश दी। मैं दरवाज़े की तरफ बढ़ा और उसे थोड़ा-सा खोलकर बाहर देखा। सर, कोई चीख की आवाज़ आई थी यहाँ कहीं से? वेटर ने पूछा। हाँ, मैंने भी सुनी थी। ये पास वाले या इससे आगे वाले कमरे में 2 मियाँ-बीवी आपस में झगड़ रहे थे। कल रात भी उन्होंने शोर मचाया था। अब नीचे लाउंज में जा चुके हैं, मैंने कहा। वेटर सर धुनता हुआ लौट गया। मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके पलटा। हमलावर की तलाशी लेने लगा। उसके चेहरे से नकाब हटाया। आंखें सुकेड़कर मैंने उसका जायज़ा लिया। वो कोई गैर मुल्की था, बिल्कुल ज़ेगान जैसा लगा। तलाशी लेने पर उसकी जेब से वॉलेट और एक खुफिया ट्रांसमीटर बरामद हुआ। खुफिया ट्रांसमीटर देखते ही मैं समझ गया कि ये उन्हीं लोगों का साथी था, यानी बम्बलदास वगैरह। मेरी पेशानी पर सलवटें नमूदार हो गईं। इसका मतलब था कि ये लोग अभी तक हमारे पीछे थे। मगर क्यों? मैं तो समझा था कि मुजस्समे के हसूल के बाद अब हमारी हैसियत इनके लिए बेकार थी। फिर क्यों इन्होंने अपना आदमी मेरे पीछे लगाया? तभी अचानक मेरे ज़ूद फ़हम ज़हन में एक ख़्याल उभरा। बम्बोरगा के मुजस्समे के हसूल के लिए बकौल रमंडो के ब्लैक कैट्स और रेड फॉक्स नाम की दुनिया की 2 बदनाम ज़माना खुफिया तंजीमें कोशां थीं, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लैक स्टोन के नाम पर एक मुश्तरका ऑपरेशन किया। मेरी मदद से उनका ये ऑपरेशन ऐन नाकामी के करीब कामयाबी से हमकनार हुआ। इनमें ज़गान नामी एक गैर मुल्की भी था। बाकी बम्बलदास और सुरीता मुझे नामों के एतबार से इंडियन लगे, लेकिन ज़गान एक गैर मुल्की था और यकीनन उसके और साथी भी होंगे। अब मेरा ज़हन कड़ियाँ मिलाते हुए सोचने लगा कि 2 तंजीमों का मुश्तरका ऑपरेशन, ज़गान का मुझे नापसंद करना और बम्बलदास को मेरे सिलसिले में ताकीद करना कि मुझे किसी कीमत पर ज़िंदा ना छोड़ा जाए। एक ही बात समझ में आती थी कि बम्बलदास से ज़्यादा ज़गान को मुझसे किसी बात का ख़तरा था, मगर किस बात का? अब मैंने अपनी समझ के मुताबिक बम्बलदास को ब्लैक कैट्स या रेड फॉक्स का कारिंदा और ज़ेगान को उसका हलीफ तंजीम का एजेंट तस्वर करते हुए सोचा कि ज़ेगान की पार्टी वाले मुझे हलाक करने का फ़ैसला कर चुके थे और मुश्तरका मफाद की खातिर बम्बलदास की तंजीम वाले भी लामहला मेरी जान के दुश्मन हो सकते थे। बात समझ में आ गई और मुझे एक गहरी फ़िक्र व तशवीश ने आन लिया। सोहराब, यहाँ से भाग चलो अभी, फ़ौज़िया ने हरासां लहजे में कहा। फ़ौज़िया, इस तरह यहाँ से भाग जाने से मसला हल ना होगा, मैंने कहा। तो फिर पहले इन लाशों को राजदारी से ठिकाने लगाना होगा, वरना पूरे देश की पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी और हम दोहरी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। फ़ौज़िया चुप हो रही। मैं रात गहरी होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन साथ ही ये तशवीश भी दिलो दिमाग में मुसल्लत रही कि दुश्मन के साथी भी यहाँ किसी वक्त पहुँच सकते हैं। हमारी यहाँ रिहाइश का उन सबको इल्म हो चुका था। उनके जासूस हर तरफ फैले हुए थे। हमला करने वाले और थे और मुखबरी करने वाले और। फर्श पर लाशों के ज़ख्मों से खून बह बह कर फैलता जा रहा था और ये बहुत मुश्किल सूरत हाल हो सकती थी। शुक्र था कि बाहर कॉरिडोर में कोई खून का धब्बा ना पड़ सका था, वरना आने वाला वेटर बिदक जाता। फिर भी बाहर आकर मैंने जायज़ा लिया। कॉरिडोर के फर्श और हमारे कमरे की खिड़की वाली दीवार पर मेरी चलाई हुई गोली लगने के बायस हल्के धब्बे थे। वो मैंने कॉरिडोर सुनसान पाकर जल्दी जल्दी पूंछ डाले। यूं भी रात हो चली थी और कॉरिडोर में हल्के पावर का ही बल्ब जल रहा था। जैसा कि मज़कूर हुआ, ये एक सस्ते दर्जे का होटल था, जिसका फर्श और दीवारें बोसीदा थीं और लाइटों का भी कोई खातिर खा बंदोबस्त नज़र न आता था। इसी दौरान मैंने 3 कमरे छोड़कर एक कमरे पर ताला पड़ा देखा, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई रिहायशी अभी तक नहीं आया था। वो खाली था। इसे खोलना मेरे लिए क्या मसला था। मैंने दोनों लाशें इसी कमरे में मुंतकिल कर दीं। अपने कमरे में आकर मैंने खून के धब्बे साफ किए। फ़ौज़िया ने मेरी मदद की। वो अब खुद को संभाल चुकी थी। मैंने भी उसे समझा दिया था कि उसे अब हौसले से काम लेना होगा। हम इस वक्त ख़तरनाक लोगों में फंस चुके हैं और हमारी ज़रा सी गफलत या डर व खौफ हमें मौत से हमकिनार कर सकता है। हमने रात की बजाय सुबह सवेरे ही होटल को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। रात में इस तरह खाली करने से होटल इंतज़ामिया हमारे बारे में किसी तशकीक में मुब्तला हो सकती थी। सुबह हमने होटल छोड़ दिया और सीधा बंदरगाह का रुख किया।
پہلے میں نے سوچا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا جائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے ارادہ بدل دیا۔ جیسا کہ مذکور ہوا، ماریا نے مجھ پر ایک احسان تو کر ڈالا تھا کہ میرے سفری کاغذات اپنی سرکس کمپنی کے نام سے بنوا لیے تھے، لیکن فوزیہ کے لیے ایسا کچھ نہ تھا۔ ہمیں چوری چھپے ہی یہاں سے نکلنا تھا۔ اس سے پہلے مجھے ایک اور ضروری کام نمٹانا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جوجی یا اس کا کوئی دوسرا ساتھی مجھے دوبارہ ہوٹل کے نمبر پر کال کریں۔ اسی لیے میں نے ایک قریبی پبلک کال آفس سے ٹرنک کال ملائی تو جوجی جیسے فون سے ہی لگا بیٹھا میرا منتظر تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا، عائشہ واشے، تو کدھر ہے میرے یار؟ ٹھیک تو ہے نا؟ بھرجائی تو تیرے ساتھ ہے نا؟ اور جوجی میرے پاس وقت کم ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تو فون سے ہی نہیں ہٹا جب زبیر نے مجھے تیرے بارے میں بتایا۔ وہ سخت جذباتی ہو رہا تھا اور میرے ٹوکنے کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ تو وہاں سے ہلنا بھی نہیں، میں وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جوجی، تب تک میں اور فوزیہ زندہ ہی نہ بچیں گے۔ میں نے پھر درمیان میں کہا۔ اسے اب چپ لگ گئی۔ میری بات غور سے سنو جوجی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے زبیر کو رابطے کے لیے جس ہوٹل کا نمبر دیا تھا، اب اس پر بالکل بھی رابطہ مت کرنا، کیونکہ وہ ہوٹل ہم نے آج صبح ہی چھوڑ دیا ہے۔ عائشہ واشے، میں نے تو آتے ہی نمبر ملایا تھا، وہ پھر درمیان میں بولا۔ مجھے جیسے ہی زبیر نے بتایا میں دوڑا چلا آیا تھا گھر۔ میں نے تمہارے دیے ہوئے نمبر پر ساری رات کال ملانے کی کوشش کی تھی، مگر ہوٹل کا نمبر ہی نہیں لگ کے دے رہا تھا۔ پتہ نہیں ان بدبختوں کا نمبر خراب ہو گیا تھا یا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب وہاں کال مت کرنا۔ بس میرے کال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں کو اپنی اور فوزیہ کی خیریت کی اطلاع دے دوں۔ تم کسی طرح سدرا وغیرہ کو بھی ہمارے بارے میں خیریت سے مطلع کر دو اور دعا کرو ہم جلد از جلد پاکستان پہنچ جائیں۔ میں نے کہا، عائشہ وشے، یہ کیا کہہ رہا ہے تو یار؟ وہ بولا، تو صبر سے وہیں رہ، میں تم دونوں کو لینے کے لیے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پہلے بتا رقم کتنی چاہیے ہوگی؟ پردیس ہے، ضرورت تو ہوگی۔ کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ جوجی، خدا کے لیے میری بات سمجھو، میرے پاس وقت کم ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں تم سے رابطہ کرتا رہوں گا، اور یہاں آنے کی بیوقوفی مت کرنا، کیونکہ میں اور فوزیہ آگے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ جوجی نے مزید کچھ کہنا چاہا، مگر میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد میں فوزیہ کو لے کر بندرگاہ کی طرف آ گیا۔ میں گرد و پیش سے بھی چوکنا تھا، یہاں بھی ہمارے لیے خطرات بڑھ گئے تھے۔ اب فوزیہ کو لے کر خود سمیت بقریت بنگلہ دیش سے پاکستان پہنچنا میرے لیے دوسرا بڑا چیلنج تھا۔ چٹاگانگ کی بندرگاہ پر روایتی انداز کا ایک عجیب سا تاثر طاری تھا۔ میں اور فوزیہ پر اعتماد قدموں سے بندرگاہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ گزشتہ شب کے خون ریز واقعے کے بعد بھی فوزیہ نے خود کو سنبھالا دے رکھا تھا۔ ہم دونوں کے لیے یہ بقا کی جنگ تھی، سو فوزیہ کو بھی اس کا ادراک ہو چکا تھا کہ ہمیں ثابت قدم اور حوصلہ مندی سے کام لینا ہوگا۔ بندرگاہ میں کچھ خاص رونق نظر نہیں آتی تھی۔ عمارت کے احاطے میں ہی کسی متعلقہ آدمی کو روک کر میں نے جہازوں کی روانگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے سامنے عمارت کے اندر بنے ہوئے وسیع لاؤنج کی طرف اشارہ کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ سہراب، تمہارے کاغذات تو مکمل ہیں، لیکن میں، فوزیہ نے قدرے فکر مندی سے کہا تو میں ازراہ تفنن مسکرا کر بولا، تو کیا ہوا؟ میں پاکستان چلا جاؤں گا، تم ادھر ہی رہ جانا۔ وہ میری بات پر ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ تفکر، پریشانی اور مضطرب الحالی کی ان ساعتوں کو لطیف بنانا ہمارے لیے از بس ضروری تھا۔ یوں میں بھی ہنس پڑا۔ آؤ پہلے اندر چلتے ہیں اور تم خاموش رہنا، میں خود ہی بات کرتا ہوں۔ ہم پیدل عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ مرطوب ماحول، چند لوگوں کے قدموں کی مدھم چاپ میں آوک جاوک، اور دوسری جانب بندرگاہ پر موجود بحری جہازوں، لگژری کروزر اور لانچوں کے بھونپوں سے بھی کبھی کبھار بھنکارنے کی آواز آ جاتی۔ وسیع لاؤنج میں ملکی اور غیر ملکی جہاز راں کمپنیوں کے دفاتر تھے۔ پیسنجر ڈیلنگ کے لیے فرسٹ اینڈ گراؤنڈ فلور تھا، جبکہ کارگو، بزنس، مرچنڈائزر وغیرہ کے لیے صرف گراؤنڈ فلور ہی مخصوص کیا گیا تھا۔ ایک طرف کمبائن ایڈمن بلاک تھا۔ لاؤنج کے وسیع ہال میں ایک دیوقامت چارٹ بھی نظر آ رہا تھا، جس پر مختلف شپنگ کمپنیوں اور ان کے جہازوں کی آمد و روانگی سے متعلق معلومات وغیرہ درج تھیں۔ میں نے فوزیہ کو ایک بینچ پر بٹھا دیا اور خود چارٹ کے سامنے جا کر غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پاکستان کی کوئی پیسنجر شپنگ کمپنی کا دفتر یہاں نظر نہ آیا، ماں سوائے کارگو کمپنی کے، وہ بھی صرف ایک جو چند روز پہلے ہی فنکشنل ہوا تھا۔ میں چند ثانیے پرسوچ انداز میں سر اٹھائے چارٹ کو تکتا رہا۔ اس کے بعد بنگلہ پیسنجر شپنگ کمپنی کے دفتر کا رخ کیا۔
وہاں سانولی رنگت کا ایک مرد اور عورت موجود تھے۔ میں نے انہیں اپنے سفری کاغذات دکھائے تو انہوں نے پری چیکنگ کے لیے مجھے متعلقہ ایڈمن بلاک کی طرف جانے کا کہا۔ وہاں پہنچا تو میرے کاغذات کو اوکے قرار دے دیا گیا، یعنی میں سفر کر سکتا تھا۔ وہ ایک بارش آدمی تھا۔ میں نے اسے رازداری سے اپنی مجبوری بتائی کہ میں اپنی ساتھی فوزیہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں وغیرہ۔ میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ اس کے سفری کاغذات کھو گئے ہیں۔ پہلے میں ڈکیتی کی واردات کا جھوٹ بولنا چاہ رہا تھا، مگر اس میں مجھے کئی قانونی قباحتیں محسوس ہوئیں۔ کھو دینا زیادہ آسان تھا۔ بھائی میاں، پھر سب سے پہلے تمہیں متعلقہ تھانے جا کر کاغذات کی گمشدگی کی رپورٹ اور اپنی ساتھی کا نام وغیرہ رجسٹر کروانا پڑے گا۔ بھلے مانس بنگالی بزرگ نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، کیا اس کے بعد میری ساتھی کے فوری طور پر کاغذات ماں پاسپورٹ کے بن جائیں گے؟ کیونکہ ہمیں جلد از جلد پاکستان پہنچنا ہے۔ میری ساتھی کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ برادر اسلامی ملک تھا۔ مجھے امید تھی کہ کوئی شارٹ صورت نکل آئے گی، مگر بے سود۔ میں واپس پلٹ آیا۔ فوزیہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ بات نہیں بنی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ میں تھکا تھکا سا بینچ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ایک گہری ہمکاری لے کر بولا، وہی لمبا چوڑا پروسیس بتا رہے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ بھی؟ ہاں، قانونی معاملات کے آگے یہ بھی مجبور ہیں۔ میں نے کہا، اب کیا ہوگا؟ فوزیہ فکر مند ہو گئی۔ اٹھو، باہر جا کر کچھ سوچتے ہیں۔ میں نے کہا۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے، عمارت سے باہر آئے اور قریب بنے ایک چائے کے چھوٹے سے ہوٹل کی جانب بڑھنے لگے تو اچانک عقب سے ایک آواز ابھری، کاغذات کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے بھائیو۔ ہمارے قدم رک گئے۔ بیک وقت ہم نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک ٹھگنے قد اور سانولی رنگت والا شخص تھا۔ سفید شرٹ اور نیچے ہلکے براؤن کلر کی پینٹ تھی۔ سر پر ٹوپی جو ترچھی پہن رکھی تھی۔ عمر کا اندازہ 40-45 کے قریب ہوا۔ آنکھیں سیاہ اور موٹی گول گول تھیں۔ ڈیلے قدرے ابرواں، ناک موٹی، بال چھوٹے اور تیل میں چپڑے ہوئے۔ جی ہاں بھائی، کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے۔ آپ کی تعریف کہتے ہوئے آخر میں اس سے مستفسر ہوا، میرا نام جہانگیر ہے، مجھے بس ایک ایجنٹ ہی سمجھ لو بھائیو، جو آپ جیسے پریشان حال لوگوں کے لیے کام آتا ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے بڑے ادب سے فوزیہ کو سلام کیا۔ بہن جی سلام۔ جواب میں فوزیہ نے ہولے سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ آپ ہمارے کیا کام آ سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ نہ جانے وہ کب سے ہمیں دیکھے ہوئے تھا۔ ادھر ڈھابے پر چل کر بیٹھتے ہیں، آرام سے بات کریں گے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ بندرگاہ سے باہر ہم ایک چھپر نما چائے خانے میں جا بیٹھے۔ یہاں ٹریفک کا خاصا رش تھا۔ قریب میں کوئی جی ٹی یا گودی بھی تھی، جہاں سے سائیکل رکشہ، سیاہ رنگ کے 2 سیٹر اور ٹاٹا انڈین ٹرک گزر رہے تھے، جن پر مچھلیاں اور جھینگے لدے ہونے کے سبب فضا میں مچھلی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے چائے منگوائی اور فوزیہ کے لیے سافٹ ڈرنک آیا۔ انڈیا یا پاکستان؟ لگتے تو دونوں پاکستانی ہو۔ جہانگیر نے باری باری ہم پر ایک نگاہ ڈال کر کہا، پاکستانی ہیں۔ میں نے کہا، پھر اپنا مسئلہ بتا دیا۔ اس نے جواب دینے سے پہلے چائے ختم کی، اپنی چیسٹ پاکٹ سے بیڑیوں کا پڑا اور ماچس نکالی اور ایک بیڑی سلگا کر بولا، کام ہو جائے گا مگر ٹکا بہت لگے گا۔ 2 طریقے ہوں گے، اسمگلنگ یا پھر 2 نمبر کاغذ۔ معاملے تو دونوں ہی غیر قانونی ہیں۔ میں نے قدرے تفکر سے کہا، خطرہ ہے اس میں، آگے کیا جواب دیں گے؟ آگے تو اپنے ملک پہنچ ہی جاؤ گے، تم جانو بھائیو۔ جہانگیر صاف گوئی سے بولا، تم دونوں مجرم تو ہو نہیں، بس ایک مجبوری کے سبب تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں، پہنچنا بھی جلدی ہے، پھر دونوں میں سے ایک طریقہ تو اپنانا ہی پڑے گا تمہیں بھائیو۔ میں نے فوزیہ کی طرف دیکھا، پھر اس سے کہا، دونوں میں سے محفوظ طریقہ کون سا ہوگا؟ کارگو شپ۔ وہ بیک ترنت بولا، اس میں تمہیں اپنے ملک میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ بیچ سمندر میں تمہیں ایک چھوٹی سی کشتی کے ذریعے کراچی یا ٹھٹھا کی کسی چھوٹی موٹی بندرگاہ یا جزیرے پر پہنچا دیا جائے گا، لیکن اس میں خرچہ زیادہ ہوگا، اور بھائیو مانو تو یہ طریقہ بہت محفوظ ہے۔ کتنا پیسہ لگے گا؟ اس نے رقم بتائی جو بہت زیادہ تھی۔ بہرکیف بھاؤ تاؤ ہوا اور ذرا دیر بعد معاملہ طے پا گیا۔ اس نے میرے ٹھکانے کا پتہ پوچھا، جس پر میں نے بتایا کہ ہمارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے بندرگاہ کے قریب ہی ایک سرائے کا پتہ بتایا کہ ہم چند گھنٹے وہاں گزار لیں، وہ وہیں آ کر ہم سے اگلی ملاقات کرے گا۔ میں نے بل دیا اور باہر آ گئے۔ وہ چلا گیا۔ ہم نے مذکورہ سرائے کا رخ کیا۔ یہ ذرا الگ تھلگ مقام پر واقع تھا۔ ابھی ہم ادھر کا رخ کرنے ہی والے تھے کہ اچانک سائیکل پر ایک ہاکر چلانے لگا،
آج کی تازہ خبر: ایک خطرناک پاکستانی مجرم کا بھارتی اور اسرائیلی خفیہ تنظیموں کے ساتھ گٹھ جوڑ۔ مجرم سہراب اپنی منگیتر فوزیہ کے ساتھ بنگلہ میں موجود خطرناک بم تیار۔ تمام اسلامی ممالک سخت خطرے میں۔ میں دہل سا گیا۔ اس سنسنی خیز خبر سے براہ راست ہمارا تعلق ظاہر تھا۔ جی چاہا ایک اخبار خرید لوں، لیکن اپنا اور فوزیہ کا نام یوں علل اعلان سن کر ہمت نہ ہوئی۔ لڑکا ہاکر اسی طرح جگہ جگہ رک کر گرما گرم ہانک لگا رہا تھا اور لوگ دھڑا دھڑ اس سے اخبار خرید رہے تھے۔ میں سخت پریشان اور فوزیہ متوحش تھی۔ میں نے سرائے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب تو اس جہانگیر نامی ایجنٹ سے بھی دوبارہ ملاقات کرنے میں ڈر لگا۔ دل چاہا اس ہاکر لڑکے سے اخبار چھین لوں، لیکن ہمت نہ ہوئی کہ کہیں اخبار میں فوزیہ اور میری تصویر نہ چھپی ہو۔ لیکن میں اخبار اور خبر کی تفصیل جانے بغیر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ پایا۔ دور ہی سے کسی طرح اخبار کی جھلک دیکھی۔ سر دست ہم دونوں کے ناموں کے سوا کسی تصویر کے چھپنے کا گمان دکھائی نہیں دیا، تو کسی طرح میں نے اخبار خرید ہی لیا اور چلتے چلتے ایک نظر ڈالی۔ شکر تھا کہ ہماری تصویر نہیں چھپی تھی۔ میں نے اخبار بعد میں غور سے پڑھنے کے لیے رول بنا کر اپنے ہاتھ میں ہی پکڑ لیا اور یوں ہی دوسری سمت چل دیا۔ فوزیہ میری پریشانی سمجھ رہی تھی۔ وہ خود اب تک ایسی گمبھیر اور سنگین ساعتوں سے گزری تھی کہ اب حالات نے اسے حوصلہ اور ہمت از خود عطا کر دی تھی۔ لہٰذا وہ اب کسی تشویش یا پریشانی کا اظہار کرنے کی بجائے میرے ساتھ اس معاملے پر سنجیدگی سے مباحثہ کر لیتی تھی۔ اس کی یہ تبدیلی مجھے پسند آئی تھی۔ ہمیں سرائے کا رخ کرنا چاہیے، نہ ہی جہانگیر نامی اس ایجنٹ سے دوبارہ ملاقات کرنا مناسب ہوگا۔ وہ میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے پرسوچ متانت سے بولی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا بھی ارادہ بدل گیا ہے، میں نے کہا۔ ہم ایک قریبی پبلک پارک میں آ گئے۔ ایک ویران کنج میں جا کر گھنے درخت کی چھایا تلے بنی لکڑی کی بینچ پر جا بیٹھے۔ میں نے اخبار کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ فوزیہ کو میں نے ارد گرد نگاہ رکھنے کا کہا۔ خبر کی اس گرجتی چمکتی سرخی کی تفصیل کو میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر 2 اور 3 مرتبہ پڑھا۔ مجھے یوں لگا جیسے یکایک سب کچھ بدل گیا ہو۔ تبھی مجھے جہنم واصل البرٹ رمنڈو کے الفاظ یاد آنے لگے۔ سہراب، اگر تم میرے ہاتھوں بچ جاتے اور بعد میں تمہیں اس سیاہ پتھر یعنی بمبورگا کا مجسمے کی اصل حقیقت کا علم ہوتا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہ تم نے اپنی کم علمی اور احمقانہ حرکت سے اس خطرناک بم کو کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، تو تم بہت سخت پچھتاؤ گے۔ بلکہ اگر تمہارے اندر اپنے وطن اور اپنے مذہب سے متعلق ذرا بھی حمیت ہے تو تم خود کو ساری زندگی معاف نہیں کرو گے، ضمیر کے قیدی بن کر رہ جاؤ گے۔ اس بدبخت نے مجھ سے یہ سب غلط نہیں کہا تھا۔ میں بے اختیار اپنے دانت پیس کر بڑبڑا کر رہ گیا۔ فوزیہ چونک کر بولی، کس نے غلط نہیں کہا تھا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اخبار فوزیہ کی سمت بڑھا دیا۔ وہ بھی غور سے پڑھنے لگی۔ 45 سالہ جمیلہ، جو برانی بنگلہ دیشی مسلم جرنلسٹ اور ایک سینئر صحافی تھی، انویسٹیگیٹو اور انٹرنیشنل افیئرز پر رپورٹنگ کرتے ہوئے اسے 30 سال بیت چکے تھے اور اس دوران وہ 2 بار جیل بھی کاٹ چکی تھی۔ بہت نڈر اور باعزم خاتون تھی۔ وہ گزشتہ 10 برسوں سے کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کے حق میں قلم سے آواز بلند کرتی رہی تھی۔ یہی نہیں، وہ مذکورہ ممالک کے دورے بھی کر چکی تھی اور وہاں ہونے والے استحصال پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رپورٹنگ بھی کرتی رہی تھی۔ 3 بار اس پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا تھا۔ تیسرے حملے میں وہ بہت زخمی ہو گئی تھی اور مرتے مرتے بچی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی ایک ٹانگ کا زخم ناسور بننے کے سبب کاٹ دی گئی تھی۔ وہ اب ویل چیئر پر تھی، لیکن اس نے قلم کا ہتھیار نہیں پھینکا تھا۔ اگرچہ فیلڈ ورک کرنے سے وہ معذور ہو چکی تھی، مگر عالمی سیاسی حالات و واقعات پر اس کی اب بھی گہری نگاہ تھی اور وہ ان پر لکھتی رہتی تھی۔ چند ماہ قبل ہی اس نے اپنے ہفتہ وار کالم میں بارہا آپریشن بلیک سٹون کا انکشاف کیا تھا۔ یہ اس پر تیسرے قاتلانہ حملے اور ایک ٹانگ سے معذوری سے پہلے کا ذکر تھا۔ اس دوران جمیلہ جوبرانی نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب بھی اس سلسلے میں لکھی تھی اور اس نے موجودہ کالم میں اپنی اس کتاب کے کچھ اہم اقتباسات کو بھی کوٹ کیا تھا۔ اپنے اس انکشاف میں اس نے کہا تھا کہ 2 بدنام زمانہ خفیہ ایجنسیاں، جن کے ناموں کا ابھی میں ذکر نہیں کر سکتی لیکن وقت آنے پر انہیں بھی میں آشکار کر دوں گی، کسی بلیک سٹون نامی ایسے قدیمی پتھر کی تلاش میں تھیں جو کئی 100 سال پہلے آسمان سے شہاب ثاقب کی صورت میں
افریقہ کے صحرائے کالاباری میں گرا تھا اور وہ طویل عرصے تک وہیں دبا رہا۔ یہ دراصل آسمان سے ٹوٹ کر گرنے والا ایک قدرتی سیارچے کا ٹکڑا تھا۔ یہ ٹکڑا کسی افریقی قبائل کے ہتھے لگا اور انہوں نے اس کا مجسمہ بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ مجسمے کا نام انہوں نے بمبورگا رکھا۔ اس کی ملکیت کے لیے بعد میں شروپا قبیلہ سامنے آیا۔ دونوں میں جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں مجسمہ قدیمی نوادر سمجھتے ہوئے حکومت نے اپنے قبضے میں کر لیا اور اسے میوزیم میں رکھ دیا۔ بعد میں اس پتھر پر ایک غیر ملکی ریسرچرز اور سائنسدانوں نے تحقیق کی۔ ایک سائنسدان نے انکشاف کیا کہ یہ ٹکڑا جسے بلیک سٹون کا نام دیا گیا تھا، اس کی مخصوص قسم کی دھات کو ایک خطرناک بم کی تیاری کے لیے کام میں لایا جا سکتا تھا، اور بھی اس نے بہت کچھ بتایا، مگر بعد میں اس خبر کو دبا دیا گیا اور جس جرمن سائنسدان نے انکشاف کیا تھا وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ جمیلہ جوبرانی کالم میں ذکر کرتے ہوئے اس اہم موضوع سے متعلق لکھے جانے والے اپنے گزشتہ کالموں کا بھی حوالہ دیتے ہوئے اس خدشے کا بھی اظہار کرتی رہی تھی، جس پر دیگر تبصرہ نگار صحافیوں نے بھی اس کی خبروں کی تائید میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ دنیا کے وہ جنگ پسند اور جول ارض کے مرض میں مبتلا ممالک اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس بلیک سٹون کو ہر ممکن طور پر حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ رپورٹر جمیلہ جوبرانی جرمن سائنٹسٹ ڈاکٹر اوبرائے برن کی پراسرار گمشدگی کو اغوا کا نام دیتے ہوئے لکھتی ہیں کہ نہ صرف بلیک سٹون کے حصول کی گیم شروع ہو چکی ہے، بلکہ اس سے خطرناک بم بنانے کی تیاری کا بھی لائحہ عمل تیار کیا جا چکا ہے، جو ڈاکٹر اوبرائے برن کے اغوا کا شاخسانہ سمجھا جانا چاہیے۔ تازہ خبریں جو مجھ سے متعلق تھیں، انہی میں جمیلہ جوبرانی کے گزشتہ کالموں سے حوالے دے کر میرے سلسلے میں خبریں بنائی گئی تھیں۔ خبروں میں یہی کہا گیا تھا کہ میں ایک پاکستانی مجرم ہوں جو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھارت اور بنگلہ دیش آیا، لیکن در حقیقت یہ میرا سیر و تفریح کا نہیں بلکہ ایک مشن کا ٹاسک تھا۔ چونکہ بنگلہ دیش کے بھارت سے اچھے تعلقات تھے، اسی لیے انہوں نے واضح تو نہیں لکھا تھا، البتہ اسرائیل کا نام لکھ ڈالا تھا۔ بلیک سٹون بمبورگا کا مجسمے کے حصول کے لیے میں نے ان دونوں مذکورہ بدنام زبانہ ایجنسیوں کی مدد کی تھی۔ بہت سی باتیں جھوٹ تھیں جو ظاہر ہے غلط فہمی کا ہی نتیجہ تھیں۔ سہراب، یہ خبر تو ہمارے لیے بہت مسائل پیدا کر دے گی، فوزیہ نے ازراہ تشویش کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے بارے میں صحافی خاتون کو کیسے معلوم ہوا۔ صحافی خاتون نے ہمارا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، اخبار والوں کو کسی نے خفیہ فون کے ذریعے ہمارے بارے میں بتایا ہوگا اور یہ کام میڈم لچھمی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، میں نے ترنت جواب دیا۔ فوزیہ حیرت سے میرا چہرہ تکتے ہوئے بولی، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ تو کیا محض ایک گمنام فون پر اخبار والوں نے میڈم لچھمی کی بات کو سچ مان لیا؟ پیلی گھاٹ میں ایک بڑی جنگ کا مچنا اس بات کا ثبوت کافی نہیں، میں نے زود فہمی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اب تک میرا ذہن تیزی سے قیاسات پر سوچے جا رہا تھا، اخبار کی خبر اور تفصیل، پھر خاتون صحافی جمیلہ جوبرانی کا بلیک سٹون سے متعلق تجزیہ۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوزیہ نے پوچھا۔ اخبار پھینک دو، میں نے کہا۔ فوزیہ نے گھاس پھوس کے ایک کونے میں اخبار پھینک دیا۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکر کرو کہ ہماری تصاویر نہیں لگیں، میں نے اس کے ساتھ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا ذہن اس وقت تیزی سے کام کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں چلا جائے، کدھر کا رخ کیا جائے۔ بلیک کیٹس اور بالخصوص ریڈ فاکس کا زیگان گروپ ہماری موت کے در پہ تھا۔ اگرچہ رمنڈو کا قصہ نمٹ چکا تھا، کالی لہر والے بھی تقریباً اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، باقی میڈم لچھمی بچی تھی اور ابھی تک مفرور تھی، لیکن اب اس سے زیادہ خطرات ہمارے گلے آن پڑے تھے۔ پھر مقامی اخبار میں مجھ سے متعلق خبریں، ایک اور مصیبت تھی۔ تب ہی اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا۔ اسلام پورہ، چودھری اسلام کی حویلی، ہاں، ان کٹھن لمحات میں وہی ہماری مدد کر سکتے تھے۔ میں نے رانگا ماٹی کا رخ کیا، فوزیہ کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا تو وہ فکر مندی سے بولی، یہ تو ہم دوبارہ خطرے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے اب کوئی خطرہ نہیں رہا، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ جو خطرات تھے ان کا رخ چٹاگانگ کی طرف ہو چکا ہے، اس نازک وقت میں وہی لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہمارا سچ سن سکتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ہماری بات تسلیم نہیں کرے گا۔ اور پھر ہوٹل میں 2 لاشیں، فوزیہ، چٹاگانگ میں ہمارے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے۔ میرے لہجے کی گمبھیرتا نے فوزیہ کو باور کرا دیا کہ میں غلط نہیں کہہ رہا تھا۔
ہم رانگا ماٹی پہنچ گئے اور پھر وہاں سے سیر و تفریح کرانے والی ایک کشتی میں بیٹھ کر سپہر تک اسلام پورہ پہنچ گئے۔ چٹاگانگ سے نکلتے ہوئے ہم نے بہت احتیاط برتی تھی کہ کوئی ہمارے تعاقب میں تو نہ تھا۔ میں نے خود پر مشتبہ ہونے سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ نکالا تھا کہ فوزیہ اور میں نے الگ الگ رہتے ہوئے اسلام پورہ تک سفر کیا تھا۔ اگرچہ ہم نے ایک دوسرے پر نگاہ رکھی ہوئی تھی تاہم گرد و پیش سے بھی محتاط رہے تھے۔ ساتھ ہونے کی صورت میں کسی خفیہ آنکھ کی توجہ ہم پر فوری طور پر مرکوز ہو سکتی تھی۔ اسلام پورہ پہنچ کر ہم نے سکون کی سانس لی، کیونکہ یہ وہ واحد جگہ تھی جہاں ہم سر دست محفوظ تھے اور آگے کا لائحہ عمل تیار کر سکتے تھے۔ اس بستی میں اب پہلے جیسا سکون تھا۔ یہاں کے لوگ ہمارے ممنون تھے، لیکن اس کے باوصف میں نے اپنی آمد خفیہ رکھی اور چھپتے چھپاتے بالآخر چودھری اسلام کی حویلی جا پہنچے۔ وہاں لائبہ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ ہمیں دیکھ کر پہلے تو بہت متحیر ہوئی۔ دوبارہ ہمیں دیکھ کر اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد خوشی کے مارے ہمیں گلے لگا لیا۔ اس وقت چودھری صاحب اور ان کا بیٹا کبیر شاہ زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ گھر پر ان کی بیوہ بیٹی سبیہہ اور دو ادھیڑ عمر میاں بیوی ملازم موجود تھے۔ ان لوگوں سے ہمارے حالات ڈھکے چھپے نہ تھے، تاہم پھر بھی میں نے اپنے اور فوزیہ کے بارے میں رازداری برتنے کی تاکید کرتے ہوئے انہیں سب بتا دیا۔ ہم دونوں تھکے ہوئے تھے، کھانا کھا کر سو گئے۔ شام سے ذرا پہلے بیدار ہوئے تو تازہ دم ہو چکے تھے۔ تب تک چودھری اور ان کا بیٹا بھی آ چکے تھے۔ انہیں لائبہ وغیرہ نے ہمارے بارے میں بتا دیا تھا۔ تم دونوں نے بہت اچھا کیا کہ یہاں آ گئے۔ اب یہاں تم دونوں محفوظ ہو، چودھری اسلام بولے۔ کبیر شاہ بھی یہی کچھ کہتے ہوئے بولا، سہراب بھائی، آپ دونوں کو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اب آپ کی وجہ سے بہت امن ہو گیا ہے، بالکل پہلے جیسا۔ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم آپ دونوں کے لیے یہاں مستقل قیام کا بندوبست کر دیں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی بیوی یعنی لائبہ نے شوہر کی تائید میں ہم سے کہا۔ سہراب بھائی اور فوزیہ کی ہم خود بڑی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ ہائے اللہ، کتنی اچھی بات کی ہے بھابھی آپ نے۔ کبیر شاہ کی بہن سبیہہ بھی ایک دم خوش ہو کر بولی، فوزیہ بھابھی تو میری پکی سہیلی بنیں گی۔ شادی کی بات پر فوزیہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ سب مسکرانے لگے۔ اس کے بعد میں نے کہا، یہ آپ سب لوگوں کی محبت ہے، میں اور فوزیہ اس کی دل سے قدر کرتے ہیں، لیکن آپ جیسے محبت کرنے والے اور پیارے لوگ ہمارے پاکستان میں بھی موجود ہیں، جو بے چینی سے ہماری راہ تک رہے ہیں۔ وہ ہمارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میری بات پر لائبہ اور سبیہہ کے چہرے اتر سے گئے۔ کبیر شاہ بھی چپ سا ہو رہا۔ البتہ چودھری اسلام شاہ شفقت بھرے لہجے میں بولے، بیٹے تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس وقت تم دونوں کے پیچھے بہت خطرناک دشمن لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں تم لوگوں کا دوبارہ شہر کا رخ کرنا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے چودھری صاحب، لیکن پاکستان روانگی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس کی تم فکر مت کرو، ہم اس کا بندوبست کر دیں گے، چودھری اسلام نے کہا، اور فوزیہ اور میں مسرت بھری نظروں سے ان کا چہرہ تکنے لگے۔ تب کبیر شاہ کو بھی معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا اور مجھ سے بولا، سہراب بھائی، ابا جان ٹھیک کہتے ہیں، آپ روانگی کا جیسا بندوبست کہیں گے ہم ایسا ہی کر دیں گے۔ آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے ممنون رہوں گا۔ میں نے اظراء تشکر کہا تو چودھری اسلام اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹے تم نے ہمارے لیے اپنی جان پر کھیل کر جو کچھ کیا وہ کم نہیں۔ اس کے لیے ہم ہی نہیں بلکہ اسلام پورہ کی پوری بستی تمہاری احسان مند ہے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کی اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس میں احسان کی کوئی بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے طفیل ہی میں فوزیہ کو ان بھیڑیا صفت لوگوں کے چنگل سے آزاد کرا پایا ہوں، لیکن ابھی شاید فوزیہ کو چند روز یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ کبیر نے چونک کر پوچھا۔ فوزیہ بھی میری آخری بات پر پریشانی سے میرا چہرہ تکنے لگی۔ میرے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ میں نے کہا، ہاں میں جا رہا ہوں، صرف 2-1 روز کے لیے۔ کہاں؟ چٹاگانگ۔ کیا؟ سب چونک پڑے۔ مگر کیوں؟ چودھری اسلام نے پریشانی سے پوچھا۔ وہاں تو تمہارے خون کے پیاسے دشمن موجود ہیں۔ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے جانا ہوگا، میں نے جیسے گمسم سے لہجے میں کہا۔ ان نامرادوں نے مجھے ایک گمبھیر مسئلے میں ڈال دیا ہے۔ مجھے چٹاگانگ میں جمیلہ جوبرانی نام کی ایک رپورٹر سے خفیہ طور پر ملنا ہے۔ لیکن چودھری اسلام کچھ کہتے کہتے رک سے گئے، یوں جیسے انہیں میری بات کا ادراک ہو چلا ہو، کیونکہ دیگر حالات سمیت میں نے انہیں اخبار کی خبر
اور اس کی تفصیلات کے بارے میں بھی بتا رکھا تھا، لیکن کبیر شاہ فکر مندی سے بولا، سہراب بھائی، تم جمیلہ جوبرانی سے ملو گے؟ مگر کیسے؟ تم تو اسے جانتے تک نہیں، اور وہ تو تمہیں پولیس کے ذریعے گرفتار بھی کروا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں کرے گی، لیکن خیر ایسا کچھ ہوا تو میں تب بھی اس صورتحال سے نمٹ ہی لوں گا۔ سہراب، تم آخر جمیلہ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس میں تمہارے لیے بہت خطرات ہیں۔ فوزیہ نے پہلی بار لب کشائی کی۔ وہ میری چٹاگانگ روانگی پر بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ میں ابھی یہ سب نہیں بتا سکتا۔ مجھے ہر قیمت پر جمیلہ سے ایک ملاقات کرنی ہوگی۔ ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، کبیر نے کہا۔ نہیں کبیر بھائی، یہ میرے تنہا کرنے کا کام ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ سب خاموش ہو رہے۔ حالات کی سنگینی اور دیگر معاملات داری کی حقیقت کو وہ سب سمجھ رہے تھے۔ اس کا سب سے زیادہ ادراک فوزیہ کو تھا۔ وہ سب خاموش رہے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ ایک روزہ قیام کے بعد دوسرے دن میں نے کبیر سے کچھ ضروری سامان کا بندوبست اور تیاری کا کہا، جس کا اس نے چند گھنٹوں میں ہی بندوبست کر دیا۔ اب میں اگلے دن روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ روانگی سے ایک شب قبل میں نے سب سے پہلے چودھری اسلام سے تنہائی میں ایک مختصر سی نشست جمائی۔ بیٹا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ چودھری صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں چودھری صاحب، میں نے ہولے سے کہا۔ اس وقت میرے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ میں دراصل آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ وہ الجھ کر بولے، لیکن پھر فوراً ہی مسکرائے۔ میرے وعدے کی کیا ضرورت ہے سہراب بیٹے؟ کیا میری زبان کافی نہیں ہوگی؟ چودھری صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی زبان بھی میرے لیے آپ کے کسی وعدے سے کم نہیں ہوگی، میں نے آہستگی سے کہا۔ چلو تمہاری تسلی کے لیے میں وعدہ بھی کیے لیتا ہوں۔ اب بولو۔ وہ اسی شفقت سے مسکرائے۔ مجھے تسلی ہوئی تو میں نے کہا، چودھری صاحب، میرے حالات کا کچھ پتہ نہیں، ان ساعتوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فوزیہ کو میں آپ کے پاس ایک امانت کی صورت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے یا میں طویل عرصے کے لیے حالات کے بہاؤ میں کہیں اور نکل جاتا ہوں، تو آپ فوزیہ کو خیریت سے پاکستان پہنچا دیجیے گا۔ میں آپ کو وہاں کے سب لوگوں کے نام، پتے اور تفصیل دے دیتا ہوں، بلکہ فوزیہ کو بھی ان کے بارے میں سب علم ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے میرا دل بہت بوجھل، افسردہ اور گھٹنے سا لگا تھا، لیکن ایک عزم تھا جس نے مجھے سنبھالا دے رکھا تھا۔ میرا سر جھک سا گیا۔ تب ہی چودھری اسلام ایک دم اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میری جانب بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ سہراب بیٹے، میں سمجھ رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں جیسا تم کہو گے، میں ہی نہیں میرا بیٹا کبیر شاہ بھی اپنی جان پر کھیل کر اسے پورا کریں گے۔ فوزیہ ہماری بیٹی ہے، بلکہ اب تو بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہم سب کی ذمہ داری بن چکی ہے۔ لیکن میری دعا ہے کہ تم چٹاگانگ سے اپنا مقصد ضرور پورا کر کے خیریت سے لوٹ آؤ، اور انشاءاللہ تم اور فوزیہ دونوں ساتھ ہی پاکستان پہنچو۔ میرا دل بھر آیا، آنکھیں شدت جذبات تلے بھیگ گئیں، لیکن میں نے فوراً ہی خود کو سنبھالا اور کہا، چودھری صاحب، خدا آپ کی زبان مبارک کرے۔ میری اپنی بھی کوشش یہی ہوگی، لیکن حالات کا بھروسہ نہیں، اسی لیے میں نے یہ سب کہا تھا۔ بہرحال میں آپ سب کا شکر، بس اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک دم بولے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تم ذرا فوزیہ بیٹی کو جا کر حوصلہ اور تسلی دے دو۔ لائبہ اور سبیحہ بتا رہی تھیں کہ وہ تمہاری کل صبح روانگی پر بہت تشویش زدہ اور رنجور ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے بھی بات کرنا تھی، میں نے دھیرے سے کہا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ حسب توقع فوزیہ کا گلنار سا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بے قراری سے اٹھ کر مجھ سے لپٹ کر رو دی۔ وہ مجھ سے لگی سسکتی رہی۔ میں نے بھی اسے خود سے لگا کر اس کا غبار دھلنے دیا۔ سہراب، تم مت جاؤ، وہ سسکتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی، تو میں نے بہت آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا اور محبت بھرے لہجے میں کہا، فوزیہ، تم بہت حوصلے والی اور باہمت لڑکی ہو۔ کیا تم نہیں چاہو گی کہ میرے ضمیر پر جو بوجھ نادانستہ طور پر پڑ چکا ہے، اسے میں ختم نہیں تو کم کرنے کی کوشش تو کروں؟ اس کی وجہ بھی میں ہی ہوں، میری ہی وجہ سے۔ پلیز فوزیہ، میں نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا، پھر محبت بھرے انداز میں اسے تھام کر بستر پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا۔ میری بات غور سے سنو فوزیہ، کہتے ہوئے میں نے جو بات چودھری اسلام سے کہی تھی وہ اس کے سامنے بھی دہرا دی۔ وہ پھر سسک پڑی۔ میں اٹھ کر اس کے قریب ہی بستر پر بیٹھ گیا اور اسے ایک بار پھر خود سے لگا لیا۔ میں نے کہا، نا فوزیہ، حوصلہ کرو، یہ سب ضروری نہیں کہ جو میں نے کہا ہے ایسا ہی ہو۔
तुम चिटागांग से मेरी बखरियत वापसी की दुआ करो। अल्लाह इस नेक नफीस इंसान चौधरी इस्लाम की ज़ुबान मुबारक करे। मैं लौटूंगा और तुम और मैं एक साथ ही बखरियत पाकिस्तान रवाना होंगे। मैंने तो एक एहतियात के पेश नज़र ही ये सब कहा था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। फौजिया ने खुद को संभालते हुए दुआया कहा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मैं हौले से मुस्कुराया। कमरे की फ़ज़ा में कुछ ठहराव आया और हम दोनों इसी तरह एक दूसरे से लगे ज़रा देर बैठे रहे। मेरी कुछ ख़ास ज़रूरियात की अशिया का बंदोबस्त कर दिया गया था। शौकत हुसैन मुकर्ररा वक्त पर कश्ती के साथ दरियाए मानसी के किनारे मौजूद था। यूं बिलाखिर मैं सबकी दुआएं लेकर वहां से रुखसत हो गया। पीली घाट से मेरा ये वापसी का दूसरा सफ़र था। रांगा माटी पहुंचने से पहले ज़रा देर पहले मैंने मतलूबा उधेड़ उमर आदमी का भेस भर लिया। शौकत हुसैन जब मुझे एक करीबी घाट पर उतारने लगा तो बोला, सोहराब क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर दोस्ताना लहजे में बोला, तुम सब सिर्फ मेरे लिए दुआ करो। बहरहाल तुम्हारे खलूस का शुक्रिया। चलता हूँ, खुदा हाफिज। मैं रांगा माटी के पार्क से गुजरकर चिटागांग जाने वाली एक मुसाफिर लारी में सवार हो गया। इस वक्त दोपहर थी। मैं शाम से कुछ पहले चिटागांग पहुंच गया। जमीला जोबरानी की रहायशगाह करनाफली दरिया के करीब मोरंग रोड पर वाक़ थी। इसके बारे में मुझे टेलीफोन डायरेक्टरी से मदद मिली थी। उसका फ़ोन नंबर भी मिल गया था। मैंने एक बुक स्टोर से उसकी कुछ मशहूर किताबें भी खरीदीं, जिनमें उसकी खुद नविश्त भी शामिल थी और एक किताब के पेशे लफ्ज़ पर उसके दस्तखत शुदा सफ़े पर पता भी दर्ज था। वो मशहूर रिपोर्टर थी। उसके बारे में मुझे बहुत सा मवाद बुक स्टॉल पर नाम लेकर मिल गया। लिहाजा वो कुतब लेकर मैं एक करीबी पब्लिक लाइब्रेरी में जा बैठा। इन कुतब का मुतालिया किया तो बहुत सी बातें मेरे इल्म में आईं। साथ ही मैंने करंट अफेयर के शेल्फ में जाकर भी जमीला जोबरानी की कुतब और चंद पुराने अखबारी शुमारों में ब्लैक स्टोन से मुतल्लिक उसके मज़ामीन पढ़ डाले। बहुत सी मालूमात मुझे हासिल हुईं। मैं तकरीबन 2 घंटे लाइब्रेरी में रहा। इसके बाद अपनी ख़रीदी हुई किताबें भी शेल्फ में रख दी और बाहर निकल आया। रात हो चुकी थी, 10 बज रहे थे और आसमान पर एकदम ही काले बादल नजर आने लगे थे। फ़ज़ा में हब्स की कैफियत बता देती थी कि कोई दम बारिश होने वाली थी। बहरकैफ वहाँ से मैंने एक टैक्सी ली और मतलूबा इलाके में जा पहुँचा। टैक्सी वाले को किराया देकर फारिग किया और रिहायशी कॉलोनी का सरसरी सा जायज़ा लेने लगा। दरियाए करनाफली के करीब मोरंग रोड के पार ये कॉलोनी काफ़ी पुरानी लगी। बेशतर बंगले, घर और बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बने हुए थे। खासा गुंजान इलाका नज़र आता था। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। मौसम अबर आलूद था। आसमान पर जमे हुए बादलों के सबब रात खासी काली थी। पब्लिक पार्क और जामे मस्जिद के दाएं जानिब वाले ब्लॉक D7 में उसका घर था। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रिपोर्टर जमीला जोबरानी से मिलना चाहता था। इस मकसद के लिए मैं चिटागांग रवाना हो गया। मैं जल्द ही वहां जा पहुंचा। ये सबसे आखिरी कतार में कदरे अलग थलग मकाम पर वाक़ था। इसी दौड़ धूप में निसफ घंटा मजीद बीत चला। एक जगह बैठकर मैंने चाय भी पी, फिर आगे बढ़ा और बिलाखिर मतलूबा घर के सामने जा पहुंचा। इर्द गिर्द सन्नाटा और तारीकी थी। वक्त कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन लोगों की चहल पहल और आवक जावक मांद पड़ने लगी थी। इसकी वजह शायद मौसम की एकदम खराबी थी। पहले तो फ़ज़ा हबस ज़दा हुई, इसके बाद एकदम ही मरतूब हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं बरसते पानी से बचता बचाता मकान के छज्जे के पास चला गया। मकान कुशादा और एक मंजिला था। नीचे तो रोशनी नजर आई, लेकिन बलाई मंजिल में तारीकी थी। गेट पर कोई चौकीदार ना था। नेम प्लेट पर जमीला जोबरानी का नाम और जिन अखबारात और मैगजीन से वो मुंसलिक थी, उनके नाम बिल तरतीब दर्ज थे। जमीला जोबरानी से मिलने का मेरा एक मकसद था। अव्वल तो मैं उससे मिलकर उसे सारी तफसील सुनाना चाहता था और अपनी सफाई भी उसके सामने रखते हुए ना सिर्फ असल हकायक जानना चाहता था, बल्कि उससे रहनुमाई भी हासिल करना ज़रूरी था, क्योंकि मुझसे नादानिस्तगी में जो गलती हो गई थी, इसके अजाले के लिए यही नडर खातून मेरी मदद कर सकती थी। फ़कत मुझे इसके और अपने दरमियान सबसे पहले एतमाद की फ़ज़ा कायम करना थी। मुझे हैरत हुई, घर पर कोई दरबान न था। अतराफ़ के अलावा अंदर भी सन्नाटा तारी था। अब पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था या फिर मौसम की खराबी इसका सबब हो कि लोग भाग घरों तक ही महदूद हो गए हों। फिर रात का भी वक्त था।
میں باہر تھا اور دروازے پر پہنچا، کال بیل پر انگلی رکھی۔ اندر بجتی بیل کی آواز آ رہی تھی۔ دوسری اور تیسری بار پر بھی جب دروازہ نہ کھلا تو میں اندر سے کھٹکا۔ اب اتنی بھی رات گئے کا وقت نہ ہوا تھا کہ مکین سو چکے ہوں۔ اندر محدود رہنا اور بات تھی۔ میں دروازے سے ہٹ کر بغلی اور پھر عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ عقب سے زیادہ بغلی دیوار سے نقب لگا کر اندر داخل ہونا مجھے نسبتاً آسان لگا۔ میں نے یہی کیا۔ اس طرف ٹیلی فون کا کھمبا اور ایک چتنار سا درخت تھا جو کمپاؤنڈ وال سے اندر گلیارے میں جھکا ہوا تھا، مگر پھر جانے کیا سوچ کر میں نے نقب لگانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دوبارہ اطراف میں نظریں ڈالتا ہوا سامنے دروازے پر آ گیا۔ جھک کر لاک دیکھا، ہضمی قفل تھا۔ دروازے سے پہلے جالی دار شٹر تھا، میں نے وہ کھولا، پھر لاک پر جھک کر اس کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ گھما کر اپنی کٹ کی پاکٹ سے تار کا مڑا توڑا ٹکڑا نکال کر لاک پر آزمانے لگا۔ دفعتاً ہی مجھے احساس ہوا کہ اس طرح تالا کھولنے کی کسی اور نے بھی کوشش کی ہے۔ قفل کے اندرونی لیور کی چال سے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے تالے میں پہلے سے کوئی خرابی ہوتی، لیکن میرا تجربہ اس کی نفی کر رہا تھا۔ میں نے بہرحال وہ کھول دیا اور دروازے کو آہستگی سے اندر دھکیل کر داخل ہوا، لیکن اچانک ہی کوئی مجھے زور سے دھکا دے کر باہر کو بھاگا۔ میں اس ناگہانی افتاد کے لیے بالکل تیار نہ تھا، لیکن میں نے اپنے حواس مجتمع رکھے اور اسی طرح بصورت پلٹ کر اس کے عقب میں دوڑا۔ دروازہ کھلا رہ گیا، البتہ طوفان باد و باران کے سبب شٹر بھڑ گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا دیوانہ وار بھیگی سڑک پر دوڑا جا رہا تھا۔ میں بھی چھوڑنے والا نہ تھا، بدستور تعاقب کرتا رہا اور بالآخر ایک موڑ پر میں نے اس پر جست لگا ڈالی۔ اپنے لمبے چوڑے تن و مند وجود کے ساتھ میں اس پراسرار سائے پر گرا اور اسے سڑک پر ہی رگیدتا ہوا قدرے نشیب میں جا پڑا۔ مد مقابل کے حلق سے برآمد ہونے والی مترنم سی نسوانی کراہ نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یوں بھی اسے کیچڑ والی زمین پر گرانے اور قابو کرتے ہی مجھے نزاکت کا احساس ہوا۔ یوں دو طرح سے یہ عقدہ کھلتے ہی کہ مد مقابل کوئی مرد نہیں بلکہ نازک اندام لڑکی تھی۔ میں نے اپنی گرفت تو ڈھیلی کر دی لیکن اسے آزاد نہ کیا۔ وہ بری طرح مچلنے لگی کہ کسی طرح میری گرفت سے نکل بھاگے۔ فضول ہے، کوشش ترک کر دو لڑکی، ورنہ مجھے تمہیں بے بس کرنے کے لیے ہاتھ چلانا پڑ جائے گا۔ میں نے اسے نیچی آواز میں متنبہ کیا۔ اس نے مزاحمت موقوف کی، مگر جیسے ہی میری گرفت اس سے مزید پوچھ تاچھ کے لیے ڈھیلی پڑی، اس نے میرے پہلو میں کوہنی کا وار جڑ دیا۔ وار بہدف ہی نہیں، زوردار بھی تھا۔ کم از کم ایک لڑکی سے ایسے زوردار وار کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو میں بے اختیار مارے تکلیف کے اسے چھوڑ کر اپنا گھاؤ سہلانے لگ جاتا۔ میں اس درد کو پی گیا، لیکن میرا دماغ بھنا کر رہ گیا۔ مجبوراً مجھے ہاتھ دکھانا پڑا اور اس کے حلق سے برآمد ہونے والی آواز بھی مجھے مترنم لگی۔ وہ بے حس و حرکت ہو گئی۔ میں نے اس کے بے سدھ وجود کو کاندھے پر ڈالا اور دوبارہ اسی گھر میں آ کر اندر داخل ہو گیا۔ لاؤنج میں زیادہ پاور کا بلب جل رہا تھا۔ سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر میں نے لائٹ آن کر دی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے ہوش لڑکی کو قالین پر ڈال دیا۔ ہم دونوں ہی کیچڑ میں لت پت تھے۔ اجنبی مکان کے مکین کا خیال چھوڑ کر میری پھٹی پھٹی نظریں لڑکی کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئیں۔ بات ہی ایسی تھی، لڑکی جوان، خوبصورت اور سمارٹ سی تھی۔ نازک بدن اپنی جگہ لیکن صحت مند تھی۔ بال ہلکے براؤن اور بوائے کٹ، جلد ملائم اور رنگت سرخی مائل سفید، یوں جیسے دودھ میں گلاب کی چند پتیاں ڈال دی ہوں اور انہوں نے رنگ چھوڑ دیا ہو۔ پہلی ہی نگاہ میں وہ غیر ملکی لگی، لیکن انگریز یا یورپین بھی محسوس نہ ہوئی۔ اس نے چست سیاہ پینٹ اور بیگی سٹائل کی ہلکے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، جس کا گلا غیر معمولی کشادہ تھا۔ خوبصورت اور پرکشش چہرہ ایک طرف کو ذرا ڈھلکا ہونے کے سبب اس کی سراہی دار گردن کی چند رگیں ابری ہوئی الگ ہی حسن کا پیش خیمہ لگیں۔ بند آنکھیں سیاہ گہری پلکوں کی لکیر سے ان کی کشادگی اور نشیلے پن کا ادراک دلاتی محسوس ہوئیں۔ ابھی اس کے حسن کا اتنا ہی نظارہ کر کے کہا جا سکتا تھا کہ جسے تم مل جاؤ اسے اور کیا چاہیے۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی زحمت کرنے کے بجائے جلدی سے کمروں کا جائزہ لیا۔ ایک کشادہ سی نشست گاہ، دوسرا بیڈ روم اور کچن تھا۔ ایک زینہ اوپری منزل کی طرف ایک خوبصورت قوس کی شکل میں جاتا دکھائی دیا۔ میں دو دو تین تین قدمچے پھلانگتا اوپر جا پہنچا۔ فرش پر مجھے خون کی لکیریں بہتی نظر آئیں اور میں سن ہو کر رہ گیا۔ لکیریں سامنے والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میری نظریں اسی طرف اٹھیں۔ دروازہ بھاڑ سا کھلا ہوا تھا۔
वो स्टडी रूम था, खासा कुशादा और शाहाना तर्ज का। मैं फर्श पर फैले खून से बचता बचाता अंदर लपका। दाएं जानिब इजी चेयर पर एक खातून कुछ ऐसी हालत में नजर आई जिसे देखते ही अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते। उसकी गर्दन निस्फ से ज्यादा कटी हुई थी, वहां से भल भल खून बह रहा था। एक किताब अध खुली फर्श पर पड़ी हुई थी। खातून के दोनों हाथ झूल रहे थे। किसी जालिम ने बड़ी सफाकी और बेदर्दी से उसे कुर्सी पर बैठे बैठे ही ज़िबा कर दिया था। इसके अकब में व्हील चेयर थी। मैं गोली की तरह पलटा और फौरन नीचे आ गया कि कहीं काबू किया हुआ वो सफाक कातिल होश में आते ही राह फरार इख्तियार न कर ले। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि थोड़ी देर पहले मैं जिस खूबसूरत और स्मार्ट सी लड़की के हुस्न का तज्जिया कर रहा था, वो इस कदर जालिम और सफाक भी हो सकती है। मेरे लिए ये अंदाज़ा कायम कर लेना मुश्किल ना था कि इसी ने कत्ल किया था और मेरी आमद पर भाग निकलने की कोशिश करते हुए टकरा गई। जमीला जोबरानी एक मारूफ सहाफ़ी बेदर्दी से कत्ल हो चुकी थी। उसका कातिल मेरी गिरफ्त में था। सवाल ये पैदा होता था कि इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए था। एक गुमनाम कॉल करके पुलिस को रिपोर्ट करता, साथ ही पुलिस को ये मुजदा जाँ फिज़ा भी सुनाता कि उन्हें इसका कातिल तलाशने की मुतलक ज़रूरत नहीं, क्योंकि कातिल भी मकतूला के घर में रसन बस्ता हालत में मकतूला की लाश के साथ मौजूद मिलेगा। क्या पुलिस यकीन कर लेगी? क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि इस हसीन कातला को जकड़बंद करके खामोशी से घर से निकल जाऊं। मेरे मकसद का क्या हुआ? जमीला के कत्ल से इसका भी खून हो गया। इसी लम्हे कातला को होश आने लगा। अगरचे कोशिश मेरी थी कि इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर या नर्म व नाजुक गालों पर चांटे रसीद करके उसे होश में ले आता, मगर उसे खुद ही होश आने लगा था। वो जरा देर कालीन पर आड़ी तिरछी पड़ी, हल्क से बेमानी आवाजें निकालती हुई इधर उधर सर पटकने लगी, फिर एकदम यूं हड़बड़ा कर उठ बैठी जैसे गहरी नींद से बेदार हुई हो और कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो। उसने दाएं बाएं और फिर मुझे देखा। उसकी आंखें वाकई कुशादा, कशिश अंगेज और गहरी गहरी थीं। चेहरा किताबी और खूबसूरत। मुझ पर निगाह पड़ते ही उसने फुर्ती से बैक वक्त अपनी हिप पॉकेट और पहलू पर हाथ मारा। तुम्हारा टू लेडीज पिस्टल और चाकू मेरे पास है, और तुम्हारी वो डायरी भी जिसे तुमने हासिल करने के लिए इस नेक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर डाला। मैंने इत्मीनान से कहा, मुझे ये सब अशिया उसकी मुख्तसर सी जामा तलाशी के बाद मिली थी। डायरी नीले रंग की थी और वो जमीला जोबरानी की मलकियत थी, क्योंकि उसमें उसी का लिखा हुआ मवाद था जो अंग्रेज़ी में था। लिहाजा मुझे यकीन हो गया कि इसे ही लेने के लिए ये खूनाक खेल इस लड़की ने खेला था। लेकिन मुझे हैरत है कि तुमने मकतूला जमीला जोबरानी को इस कदर बेदर्दी से कत्ल करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया था, क्योंकि तुम्हारा चाकू भी साफ सुथरा था और इसकी साख्त भी ऐसी मुहीब ना थी कि ऐसा काम किया जा सकता। फिर पिस्टल में भी 4 अदद पूरी गोलियां थीं। आला कत्ल कहाँ है लड़की? मैंने अंग्रेजी में कहा और आखिरी अल्फाज किसी खरांट थानेदार के से अंदाज में अदा किए थे। लड़की परेशान और मतवहश सी हुई, लेकिन कमाल अदाकारी से उसने खुद को संभाल लिया और किसी मछली की तरह तड़प कर उठी और बाहर को दौड़ी। मैं उसके सामने एक कुर्सी घसीट कर बैठा हुआ था। मुझे उस मुझे उससे इस हरकत की पूरी तवक्को थी, लिहाजा निहायत इत्मीनान से मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी एक टांग अड़ा दी। वो गैर इरादी सी चीख मार कर गिरी और सोफे पर जा उल्टी, मगर बला की फुर्तीली साबित हुई। सोफे से ही उसने जिमनास्टिक स्टाइल की कलाबाजी लगाई और नकासी वाले दरवाजे के पास जा पहुंची। लेकिन इससे पहले मैं किसी मुस्तैद दरबान की तरह वहां पहुंच चुका था। मेरा दायां हाथ हरकत में आया और कमरे के दम बखुद माहौल में चटाख की आवाज़ उभरी। लड़की के हल्क से कराह बुलंद हुई और वो दोबारा पीछे की जानिब उलट पड़ी। अब उसने कोई हरकत ना की। शायद समझ चुकी थी कि मुद्दे मुकाबिल उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। इसीलिए कालीन पर बैठे बैठे मेरी जानिब तकने लगी। उसकी पुरकशिश आंखों में परेशानी, तशवीश और हल्के से खौफ का शायबा भी झलकने लगा। वो मुझे पहली ही निगाह में एक निडर और हौसले वाली लड़की लगी। तो तुम कौन हो? वो बोली। मुझे यूं लगा जैसे दूर किसी मंदिर में शंख गूंजने लगे हों। उसकी खूबसूरती की तरह आवाज़ में भी बड़ी मिठास थी और लहजे में सुरीलापन, मगर लहजा अरेबिक सा महसूस करके मैं चौंका था। उसने बड़ी शिस्ता अंग्रेजी में पूछा था। मैं कम अज़ कम खुदाई फौजदार नहीं हूँ, कहते हुए मैं दरवाजे से हटकर चंद कदम चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आकर अपने दोनों पांव फैलाकर और हाथ अपने सीने पर बांध कर खड़ा हो गया। वो कालीन पर बैठी कुछ अपनी ज़मीन बोसी और कुछ मेरी बुलंद कामती के सबब
اپنا چہرہ خاصا اوپر اٹھائے مجھے تکنے لگی۔ ایسے میں اس کے رسیلے اور بھرے بھرے ہونٹ ادھ کھلے تھے، بال پیچھے کو اور پھٹی پھٹی مد بھری آنکھیں با تھی۔ یہ کسی ٹائٹل بنانے والے مصور کے لیے کسی جاسوسی ناول یا ڈائجسٹ کے سرورق تیار کرنے کا بہترین مواد تھا، بشرط یہ کہ وہ میرے عقب سے اور میری کینچی کی طرح پھیلی ہوئی دونوں ٹانگوں کے نیچے سے اس کے چہرے کو کشید کرتا۔ تم نے جمیلہ جوبرانی کا خون کیوں کیا؟ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے انہیں قتل نہیں کیا، کہتے ہوئے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے جھک کر اس کے ریشمی بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ بس تم نے اب کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو گھونسا مار کر تمہارا حسین چہرہ بگاڑ ڈالوں گا، میں نے خونخوار لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میری دھمکی سے شاید متاثر ہوئے بغیر بولی۔ اب اس کا اعتماد بحال ہونے لگا تھا۔ میں تو خود ان سے ملاقات کرنے آئی تھی، لیکن یہاں پہنچی تو یہ قتل ہو چکی تھیں۔ اوہ، پولیس کو سنانے کے لیے بڑی اچھی کہانی ہے، مگر اس میں جان نہیں ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے طنزیہ کہا۔ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ وہ نڈر پن سے بولی۔ نہ سوال اور بکواس نہیں، نام بتاؤ لڑکی، میں غرایا۔ مائرا مانجی۔ اس نے اپنا نام بتایا اور میرے ذہن کے لاشعور میں کچھ چمکا۔ مائرا مانجی، مائرا مانجی، میرے اندر اس نام کے جیسے آپ ہی گردان ہونے لگی۔ پبلک لائبریری میں جمیلہ جوبرانی کی چند ایک ذاتی خود نوشت کی کتب میں مائرا مانجی کے نام کا ذکر ہوا تھا، جو ایک نوجوان لبنانی رپورٹر تھی اور فیلڈ ورک کی ماہر سمجھی جاتی تھی۔ اپنی کتاب میں اس کا ذکر جمیلہ جوبرانی نے بارہا مرتبہ کیا تھا اور اچھے الفاظ میں کیا تھا۔ مائرا مانجی ایک نڈر، بہادر اور پرعزم صحافی لڑکی تھی، جو فلسطین پر عرصے سے ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف پیپر اور فیلڈ رپورٹنگ کرتی چلی آ رہی تھی۔ ایک عالمی سیمینار میں جمیلہ جوبرانی اور مائرا مانجی کی ملاقات ہوئی تھی اور مائرا مانجی جمیلہ جوبرانی کو اپنا استاد مانتی تھی۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ تم جمیلہ جوبرانی کے کوئی رشتہ دار لگتے ہو؟ مجھے لمحوں بھر کی پرسوچ خاموشی میں پا کر اس نے سوال کیا۔ میں خیالات سے چونکا اور اپنی رو میں اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ تصدیقاً پوچھا۔ تم نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ مائرا مانجی۔ تم لبنانی صحافی ہو؟ ہاں، لیکن تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تم خود کون ہو؟ اس نے اپنی سیاہ پلکوں والی دل نشین آنکھوں کو پٹ پٹاتے ہوئے پھر پوچھا۔ میں نے ایک گہری ہمکاری خارج کی اور اس سے شناختی کاغذات طلب کیے، جو اس نے فوراً اپنے ایک وائلٹ سے نکال کر میری جانب بڑھا دیے۔ اس میں اس کا نام مائرا مانجی ایک لبنانی اخبار کی رپورٹر کے نام سے موجود ملا۔ میرے منہ سے پھر گہری سانس نکلی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ تم یہاں پہنچی تھی تو جمیلہ تمہیں اسی حالت میں ملی تھی؟ میں نے دریافت کیا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں، بار بار فضول سوال کیوں پوچھتے ہو؟ اور تم اپنے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ اس بار مائرا کا لہجہ نہ ڈر ہو گیا۔ اس دوران میں شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں کوئی خطرناک آدمی نہ تھا اور نہ ہی میرا اس بے رحمانہ قتل سے کوئی تعلق تھا۔ میرا نام سہراب ہے، میں نے اپنا نام بتایا۔ وہ چونک سی گئی اور بدستور مجھے تیز سی نگاہوں سے گھورتی ہوئی مستفسر ہوئی۔ سہراب؟ فوزیہ تمہاری گرل فرینڈ تھی؟ تھی نہیں ہے، میں نے طمانیت سے جواب دیا، اور دوسرے لمحے مائرا کو پتہ نہیں بجلی کا جھٹکا لگا تھا کہ ایک دم سے اس کا حسین چہرہ لال بھبوکا ہو گیا اور جھیل سی گہری آنکھوں سے نفرت و طیش کے شعلے پھوٹنے لگے۔ یہی نہیں، وہ بپھری ہوئی زخمی ناگن کی طرح مجھ پر پل پڑی۔ ذلیل کمینے، خود غرض، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مغلظات کے اس طوفان بدتمیزی کے دوران وہ یہ پرواہ کیے بغیر کہ میں ایک جوان مرد اور وہ ایک جوان لڑکی تھی، میرے ساتھ لپٹ گئی اور میرے چہرے پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے لامبے لامبے ناخنوں سے کھرونچے ڈالنے لگی۔ دو تین کھرونچے تو اس بکھلاہٹ میں وہ ڈالنے میں کامیاب بھی ہو گئی، کیونکہ میں اس کی ایک دم بدلتی ہوئی کیفیت پر سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ پھر میں نے اس کی نازک کلائیوں کو دبوچ لیا اور اسے زور سے صوفے پر دھکیل دیا۔ اپنی زبان اور ہاتھوں پیروں کو لگام دو لڑکی، میں نے تنک کر کہا۔ اس کا غیظ و غضب کم نہ ہوا، وہ پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم غدار مسلم ہی نہیں، بلکہ ان لاکھوں نہتے اور بے گناہ فلسطینی عوام کے مجرم بھی ہو۔ تم نہیں جانتے کہ اپنے ایک ذرا سے مفاد کی خاطر تم نے جن لوگوں کی مدد کر ڈالی ہے، اس کا نتیجہ پوری امت مسلمہ پر کس قدر بھیانک نکل سکتا ہے۔ کیا تم واقعی مسلمان ہو اور تمہارا تعلق پاکستان سے ہے؟
معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔